बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन आपके साथ कॉल्स का होता है। और एक बात याद दहानी के लिए आपको कहता चला जाऊँ कि आपके क्योंकि बहुत से कॉल्स जो हैं वो हमारे पास पेंडिंग होती हैं, क्योंकि हम नंबर भी लिखते हैं, कॉल्स करते भी हैं, मैसेजेस होते हैं, और इसलिए हमने जुमेरात और जुमा जो है ये दोनों दिन जो हैं ये वज़ाइफ के लिए डिवोट कर दिए हैं। आप जुमेरात और जुमा दोनों दिन वज़ाइफ के लिए अपने मसाइल के लिए कॉल कर सकते हैं। पिछले दिनों तो नहीं, लाहौर में तशरीफ़ लाए हुए डॉक्टर माला अली कुर्गस्तानी, तो उनके ऊपर बहुत से हमारा कल का प्रोग्राम भी आपने इंशाअल्लाह ताला ज़रूर देखा होगा। उसमें बहुत से लोगों की कॉल्स आई और मैं ये ज़ाती एक्सपीरियंस जो है ना, श्याम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। श्याम भाई, आपसे ज़ाती तजर्बा जो है ना वो शेयर कर रहा हूँ। जब आप किसी आलिम के पास जाते हैं तो आपका एक तर्ज़ अमल होता है कि आपने एक शरई मसला पैदा करना है, बताना है, और उसने उसके मुताबिक आपको फ़ैसला सुनाना है। लेकिन जो बुज़ुर्गान होते हैं या रूहानियत का थोड़ा सा तसव्वुर अगर आप अपने जहन में लेकर आएँ और बुज़ुर्गों की ज़िंदगियों को देखें, तो दो चीज़ें मेरे ख़्याल में जो हैं वो बड़ी वाज़े तौर पे पाकिस्तान में या लाहौर के लोगों के लिए मैंने देखी। मिसाल के तौर पे मैं शरई तौर पे हमेशा इस बात को बहुत ज़्यादा दफ़ा कह भी चुका हूँ, रमज़ान में भी, रमज़ान के अलावा भी, कि ये नहीं हो सकता कि कमाया आपने हराम हुआ और आप हज करने चले जाएं। बिल्कुल सही। ये नहीं मुमकिन हो सकता। ये तसल्लियाँ हो सकती हैं, या आप कहें कि जी मैंने सरकारी हज करना है, ये मुमकिन नहीं हो सकता। आपके ऊपर अल्लाह ने हज फ़र्ज़ किया है अगर आपके पास वसाइल हैं तो, ऐसा ही है ना। बिल्कुल सही। अब ये मामला जब बुज़ुर्गों का आता है या रूहानियत का आता है, तब एक अदब की बात ये होती है कि आप ये नहीं कर सकते कि जी मेरी सिफारिश पवा दो, मैं बाकी लोगों का हक मार के जो है वो पहले चला जाऊं और मेरे पे जो दम है उसका असर ज़्यादा हो जाए। ये इंतहाई अहमकाना, इंतहाई जाहिलाना बात है। मैं इसको बेईमाना कहूँगा तो आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन वो तमाम मेरे देखने सुनने वाले भाई बहनें, बच्चे, जानने वाले ना जानने वाले जो कहते हैं कि हमें सिफारिश डलवा के दम करवा दें, वो अपनी दुआ की बरकत के रास्ते में खुद आके क्यों खड़ा होना चाहते हैं? क्योंकि मैं एक बात जो है ना वो डॉक्टर माला की आपके साथ कर दूं, वो कहते हैं कि मैं सिर्फ कुरान पढ़ता हूं और असर अल्लाह ने कुरान में रखा है, जो दुआई है वो कुरान है, बस मैं एक वसीला हूँ। सिर्फ आप वसीला बना सकते हैं कुरान को किसी का, लेकिन आप सिफारिशें डलवाएंगे तो फिर आप अपनी बरक़ात में खुद होंगे। लेकिन दूसरी बात, ये कमाल बात है कि लाखों करोड़ों लोगों ने अप्रोच किया कि डॉक्टर साहब जो हैं वो ये कर दें, ये कर दें, लेकिन मैंने बड़े अदब से और बड़ी आज़ी से कल भी और आज भी आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि कोई शख्स जो है वो तिब्बे नबवी को आके पाकिस्तान में प्रैक्टिस करे और इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाए, दो नंबरी वाली मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इन सब तिब्बे नबवी वालों में से अक्सरियत को जानता हूँ। अगर आप चाहते हैं ऐसा हो तो फिर आपको उनके लिए कुछ करना चाहिए और कुछ करना पड़ेगा। एक हॉस्पिटल छोटा सा हो, घर के अंदर हो या कमर्शियल बिल्डिंग में हो, जहां मेडिसिन भी अवेलेबल हो, और दम करने के लिए वो कहते हैं कि मैं 10,000 आपके तालिब इल्म जो है यहाँ पे प्रैक्टिस प्रोड्यूस कर देता हूँ, आप अपना अपना काम करें। सिखाने में भी कोई गर्ज नहीं है, लेकिन आगे कोई नहीं आता। जो भी आगे आता है वो सिर्फ कौन है, जो कहते हैं कि जी मेरी सिफारिश करा दो। मैं इस बात को बड़े अदब के साथ कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते अगर दुआओं का असर लेना है तो दुआओं में रिश्वत को शामिल ना करें, ये बहुत बेहतर होगा। कोई बात पे मेरे एतराज़ है तो मुझे आप बताएं। बिलाल भाई, मैं तो ये आपकी बात को सेकंड भी करता हूँ। जो सबसे पहली आपने बात की है बड़ी अहम है कि इंसान रिज़्क तो हराम का कमा रहा है और खाना काबा में चला गया है, तो सारी जिंदगी लोगों को चक्कर दे के इंसान ये समझे कि खाना काबा के चक्कर काटने से मैं कामयाब हो जाऊंगा, ये मुमकिन नहीं है। दूसरी बात जो आपने तिब्बे नबवी की है ना बिलाल भाई, ये हमारे नादरीन और सामीन को समझने की ज़रूरत है। तिब्बे नबवी बुनियादी तौर पर एक लाइफ स्टाइल को कहते हैं। तिब्बे नबवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पहले तबीब हैं जिन्होंने इलाज बिल ग़ज़ा के ऊपर जोर दिया। और ये आपको पता तिब्बे नबवी की बुनियादी चीजें कलवंजी, जैतून, यानी बहुत मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर है, इंजीर, यानी उसका एक लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल को भी अडॉप्ट करना है। और दूसरी बात जो आपने की है, ये कितनी जबरदस्त बात की है कि उन्होंने भी कुरान ही पढ़ना है, कुरान ही पढ़ना है, आपने भी कुरान पढ़ना है। आप उनसे सीख ले। रुकिया शरिया एक फील्ड ही है ना। और एक बात मैं बिलाल भाई यहाँ पे जरूर कहना चाहता हूँ, हमें एक चीज जरूर देखनी चाहिए कि जो बंदा अल्लाह के कलाम के जरिए
یہ کہتا ہے کہ آپ کو شفا ملے گی. اللہ کا کلام جو آپ نے کہا کہ قرآن ہے ہی شفا, ما ہوا شفا, یہ اللہ نے کہا, آپ اور میں کیا کہیں, ما ہوا شفا و رحمت للمومنین, یہ شفا بھی ہے اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے. تو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو بندہ آپ کو اللہ سے ملا رہا ہے وہ خود اللہ کے کتنا قریب ہے. واہ. یعنی ایک انسان آپ کو دعویٰ تو کر رہا ہے کہ آؤ میں تجھے رب کے پاس لے کے چلوں, وہ خود بھی رب کا قریب ہے, خود رب کی شریعت کے اوپر عمل پیرا ہے. تو راکی اور عامل کے لیے اور طب نبی کے لیے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں ان کے لیے کالج ہونا چاہیے, یونیورسٹی ہونی چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ راکی جو ہے نا, راکی, اس کو ہم عامل اردو میں تو کہتے ہیں, اصل میں اس کو راکی کہتے ہیں, یہ راکی کہنا چاہیے اصل میں, وہ یہ شریعت کا لفظ ہے. تو ہمیں تو رقیہ شریعہ کے سکول اور کالجز بنا دینے چاہیے. یہ بالکل پیرالل میڈیسن ہے. آپ کی بات کو بڑھا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے جب ملاقات ہوئی اور جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں میں ان کی ذاتی زندگی کمرے کی تو نہیں جانتا, لیکن وہ حالت روزہ میں تھے ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ میں جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو یہ کمال بات ہے. میں نے کہا کہ یہ باقی بھی کوئی پڑھ لے. انہوں نے کہا میں جب قرآن پڑھ کے دم کر رہا ہوں تو مجھے یقین کامل ہے کہ اس کا علاج ہوگا, کیونکہ اللہ نے شفا رکھی ہے قرآن میں. دیکھیں بنیادی طور پہ یہ جو وظائف ہم بتاتے ہیں یہ اللہ سے دعا ہی ہوتی ہے, یہ اللہ سے دعا ہوتی ہے کہ انسان, جب ہم بھی کسی کو دم کرتے ہیں بنیادی طور پہ ہم دم کرنے کے بعد اللہ کو کہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ اس تیرے کلام میں تاثیر, کلام تو اللہ کا ہے. دیکھیے اللہ کا کلمہ کن ہے, صرف کن اللہ کے, تو جو چاہے بن جائے. تو ہم تو اللہ کے بے شمار کلمات پڑھ کے دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ لیکن وہی بات ہے, تاثیر اللہ کی مرضی سے ہے. کچھ عاملین, کچھ راکیوں کے دم میں واقعی بہت زبردست اور تیزی سے اثر ہوتا ہے. مجھے چند دنوں میں جو ایک تعلیم ملی نا لوگوں کی, مجھے لگا کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہے, بالکل درست کا ہے, جو کہ ہم پورٹرے کرتے ہیں کہ ہمارے میں ہے, چاہے وہ قد کا شخص بڑا ہو, تعلیم یافتہ ہو یا نہ تعلیم یافتہ ہو. اب آپ نے جو بات کی میرے ذہن میں آ گیا, بات ویسے آپس میں میچ تو نہیں, ابلیس ہے. ابلیس اگرچہ بے ایمان ہے, ظاہر ہے ساری شیطانی اس نے ایجادات اسی کی ہیں, لیکن جب اس کو بھی پتہ لگا نا تو اس نے کیا کہا تھا, رب مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے. ایمان اس کا بھی اتنا تھا کہ اگر آج بھی میں رب کو پکاروں گا رب سن لے گا. تو اس کا تو رب نے کہہ دیا کہ قیامت تک کے لیے تجھے مہلت ہے. تو یہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے بندے یہ سمجھتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں, اگر توکل جو آپ نے بات کی نا دل سے اللہ کے یقین ماننے, اگر بندہ صرف یہ توکل کر کے کوئی بھی صورت پڑھنا شروع کرے نا, مختلف وظائف کے لیے, مختلف بیماریوں کے لیے مختلف وظائف ہوتے ہیں, لیکن اگر آدمی کوئی بھی صورت اختیار کر لینا کہ میں نے اسی سے شفا اللہ تعالیٰ لینی ہے, تو اللہ دے دیتا ہے, بے شک دے دیتا ہے. لیکن اپنے ایمان کو پختہ کیجئے, اور میں ایمانداری سے آپ سے پھر درخواست کر رہا ہوں, آپ اپنے کال کر سکتے ہیں, اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن اپنا ایمان اور اپنا تقوی جو ہے اس کے اندر کوئی بھی, دیکھیے جتنا مرضی پاک صاف پانی ہو, اس میں ایک بھی قطرہ اگر غلاظت کا گر جائے گا تو وہ پانی صاف نہیں رہے گا. اپنے ایمان کے اندر ایک بھی قطرہ جو ہے, ابھی پروگرام سے پہلے راجدہ میں ایک سیکنڈ میں کال لیتا ہوں, بات ہو رہی تھی کہ مصیبت کے اندر انسان جو ہے نا وہ جھک جاتا ہے, لیکن میں ادب سے کہوں خدا نہ کسی کو مصیبت دے, مصیبت میں ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا تقوی اور ایمان کیسا ہے. اگر اس وقت آپ اللہ کے بھروسے نہیں ہیں تو پھر میری طرح آپ کو اپنے ایمان پہ شک کرنا چاہیے. جی السلام علیکم راشدہ بیٹا. وعلیکم السلام بلال بھائی, کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر پتر. بلال بھائی میرے 3 بچے ہیں. بڑا بیٹا جو ہے نا 22 سال کی عمر ہے, جب وہ پیدا ہوا تھا نا رویا نہیں تھا, لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا. اس کا دماغ نہیں کام کرتا. نماز الحمدللہ 5 ٹائم کی پڑھتا ہے, مسجد میں جاتا ہے, لیکن کاروبار کی طرف نہ پڑھا ہے نہ, یہ ٹینشن ہے. آپ اس کے بارے میں بتا دیں مجھے. بھی ڈاکٹروں کے پاس میں لے کے گئی, میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتی علاج, کہ علاج مہنگا ہے. کل آپ اس کا علاج مہنگا کس نے بتایا تمہیں؟ ہم امریکہ سے ایک ڈاکٹر پڑھ کے آیا تھا یہاں جنگ شہر میں, ہم اس کے پاس لے کے گئے, اس نے سی ٹی اسکین بھی کی, اس نے کہا آپ نے بہت دیر کر دی. دوسرا یہ علاج مہنگا ہے, پھر چانس 50-50 نہیں ہے. اچھا دیکھو, میں تمہیں پہلی بات جو ہے نا اپنے علم اور اپنی ایمانداری سے پوری بتا رہا ہوں. یہ سی پی چائلڈ ہوتا ہے جس کو کہ آکسیجن نہیں ملتی جب وہ رونے والا ہے, اس سے دماغ کا ایک حصہ جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے. اب اس میں ابھی تک سائنس کی دنیا میں ڈاکٹر کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ یہ مہنگا علاج ہے اور میں اس کو ریورس کر سکوں گا. ابھی تک کوئی ایسی چیز آئی نہیں ہے, لیکن میرا ذاتی اپنا خیال یہ ہے کہ زندگی کو بہتر کرنے کے لیے, کوئی اپنے معاملات کو بہتر کر لے, اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور وظیفہ کرنا چاہیے. اور میں نے یہ جو لفظ رقی استعمال کر رہے ہیں آپ, اس کی پروننسیشن آپ کیسے کرتے ہیں؟ عربی میں راکی کہتے ہیں. راکی, انگلش میں آپ ریکی کہتے ہیں. ریکی,
ریکی میں اس کو بالکل جدا نہیں سمجھتا، حالانکہ دونوں کے جو فلسفے ہیں وہ بالکل الگ ہے. دونوں دم کے طریقے ہیں، دونوں کے اندر انرجی جو ہے یہ ٹرانسفر ہوتی ہے. اس لیے اپنے ہاتھوں کو سر پہ رکھ کے اگر دم کرو گے دونوں ہاتھوں کو، تو وہ ایک پورا سائیکل جو ہے وہ آپ کا اور آپ کے جس کو آپ دم کر رہے ہو وہ بنتا ہے. یہ کر کے دیکھنا. پڑھیں کیا بلال بھائی، یہ جو آپ نے بات کی ہے قدرتی طور پہ یہ حدیث سے ثابت ہے. امی عائشہ نے یہ بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری ایام تھے دنیا کے اندر تو ان کو جب بخار کی شدت تھی تو میں ان کو دم کرتی میں جی، لیکن برکت کے لیے میں اپنے ہاتھ نہیں تھی پھیرتی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہاتھ ان کے جسم پہ پھیرتی تھی. اس کا مطلب ہے یہ اس کا ایک دم کا پراپر طریقہ کار ہے کہ ہاتھ پھیرنا ہے. وہ سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے سورت فاتحہ کی تلاوت کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجنون بچے کو، آپ کہہ رہے ہیں نا برین تھوڑا، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ سورت فاتحہ سے زہر کا دم ہوا ہے رسول اللہ کی زندگی میں، مجنون بچے کا دم ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے شفا دی. مجنون تو ایسا ہوتا ہے جس کا برین کافی زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے. تو سورت فاتحہ یہ کثرت سے پڑھیں، سر کے اوپر ہاتھ رکھیں. جس سے میں نے سیکھی تھی دم کرنا، جس نے سیکھا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو کرور جنت نصیب کرے. میں عظیم صاحب کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی حکمت دی تھی اور بڑا ایمان دیا تھا. وہ کہتے تھے کہ 21 دفعہ آیت کریمہ اور 21 دفعہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھنا ہے. اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ میں بات جو ہے نا شام کے سامنے بیٹھ کے بالکل نہ حلفاً بغیر دیکھے ان کی طرف اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا کوئی شریعت سے یا غیر شریعت سے تعلق ہے. میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں نے لیٹے ہوئے بچے جو ہیں جو کہ مڈل ایسٹ سے آئے تھے ان کو اپنے پاؤں پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے. اس کے اوپر ہو سکتا ہے آپ کے اپنے گمان ہوں، لیکن کیونکہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا کینسر کے آخری سٹیجز کے مریض لوگ جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں. لیکن ایمان کے ساتھ اللہ صرف کن کہتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. اگر میں کلام پاک پڑھوں گا، اللہ کا کلام اللہ کا. اس پہ ایک بات یاد آئی ہے لیکن پہلے بات کر لوں کالر سے. جی السلام علیکم بیٹا. جی نسیم. سر تو آپ پہلے میری پوری بات سن کے پھر مجھے جواب دیجیے. جی بسم اللہ، میں بالکل سنوں گا. میری امی کچھ ماہ پہلے فوت ہوئی ہیں. اچھا. ہم ہاسپٹل میں ان کو لے کر بیٹھے تھے. آپ اونچا بولیے گا بیٹا، میں سنوں گا تو پوری بات اونچا بولنا. میری امی نا کچھ ماہ پہلے فوت ہوئی ہیں. اچھا. ہم ان کو ہاسپٹل لے کے بیٹھے تھے. اچھا. ایک دم نا رونے کی سب نے آواز سنی تھی، کوئی ایسے کوئی سجا میں رو رہا ہے. میرا بھائی بھاگ کر آیا. وہ سمجھا کہ امی کی ڈیتھ ہو گئی کیونکہ امی کی حالت ایسی تھی. وہ آیا لیکن امی کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی. اس نے بھی امی کی آواز سنی باہر ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے. تو بعد میں امی کی 10 منٹ بعد ڈیتھ ہو گئی. وہ کوئی کہتا ہے کہ ان کے پاس کوئی گناہ کا وزن تھا یا کوئی کچھ کہتا ہے. تو ہمیں آپ پلیز بتائیں کہ بحیثیت اولاد ہم ان کے لیے کیا کریں. رونے کی آواز بہت زیادہ آئی تو 10 منٹ بعد یہ روحیں جو ہیں یہ جنات تو نہیں قبض کرتے نا؟ نہیں. ہاں، اور موت کا وقت بھی مقرر ہے. تو مطلب ویسے نا کوئی سب نے سنی کہ وہ کوئی رو رہا ہے لیکن نہ اس ہاسپٹل میں صرف امی کی ہی ڈیتھ ہوئی تھی 10 منٹ بعد. سارا دن کسی کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی. تو اسی لیے ہم ویسے اولاد جاننا چاہتے ہیں امی کے لیے کوئی ایسا کر دیں جو. اچھا میری پیاری بچی نسیم، مجھے ایک بات بتاؤ، تم ایک اچھا گمان کیوں نہیں رکھنا چاہتی؟ اپنی ماں کے لیے اچھا گمان کیوں نہیں رکھنا چاہتی؟ کیوں تم ایسا سوچنا چاہتی ہو کہ لوگ کہہ رہے ہیں گناہوں کا بوجھ تھا؟ لوگوں نے کہا. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ تمہیں اللہ کی بات پتہ ہے؟ اللہ کہتا ہے میں ایسا ہی پلٹتا ہوں جیسا مجھ سے گمان کرتے ہو. تم اچھا گمان کرو اللہ سے. کیا خیال ہے؟ آپ نے میرا دل کا بوجھ ہلکا کر دیا. کیا چیز؟ آپ نے میرے جیسے سر سے کوئی دل سے بوجھ اتار دیا کہ اللہ پاک نے. کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے امی کے اوپر کوئی آپ کی بات نے بوجھ اتار دیا، یعنی میرا دل ہلکا پھلکا ہو گیا. گمان اچھا رکھتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں کسی کا فیصلہ کرنے والے؟ اور میں تمہیں بخاری شریف میں ہمیشہ بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ بخاری اور مسلم سے باہر نہ جاؤں. ایسے ایسے لوگوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے جن کے پاس کوئی عمل ہوتا ہی نہیں ہے، اور ہم جو کہ نیک عورتیں ہوں ان کے لیے بھی بدگمانی کریں تو میرے خیال میں قصور ہمارا اپنا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں. اگر میں نے سارا زمانہ بھی ایک بات کہہ رہا ہوں نا، ساری کل دنیا 7.5 بلین
لوگ کہہ رہے ہوں کہ یہ چیز ایسے ہے اور میرا نبی کہہ رہا ہو کہ ایسا نہیں ہے, میرا رب کہہ رہا ہو ایسا نہیں ہے, میں حلفاً آپ کو کہہ رہا ہوں میرے دل میں ایک وہم بھی نہیں آئے گا کہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں تو فیصلہ ڈیموکریسی پہ ہونا چاہیے. فیصلے ڈیموکریسی پہ نہیں ہوتے کبھی بھی, فیصلے اللہ کے حکم پہ اور اللہ کے رسول کے قول پہ اور اللہ کے رسول کے عمل پہ ہوتے ہیں. وقفہ لوں گا, واپس آؤں گا اور اس بات کو علامہ صاحب سے بھی جاری کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور, بات جو ہو رہی تھی, بچی ہماری کر رہی تھی کہ آواز آئی رونے کی, آواز آنی چاہیے, اس میں آ بھی سکتی ہے, اس میں کیا غلط بات ہے, اور پھر گمان اچھا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ بلال بھائی, بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کہ اسلام میں بد فعل نہیں ہے لیکن نیک فعل ہے. نیک فعل ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں بد فعلی نہیں ہے تو نیک فعلی بھی نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب حضرت سہیل آگے, ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں تھا کیا صلح حدیبیہ میں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام سے سہیل سے کہا سہل ہو گیا معاملہ, آسانی ہو گئی. اس کا مطلب ہے نیک فعل لینا جائز ہے. ہم عجیب معاشرے میں رہتے ہیں. جو آپ نے بات کی بڑی زبردست کی ہے کہ 7.5 ارب بھی ایک بات کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کریں, ان کی بات کا وزن اور ویٹ زیادہ ہے. اب ہمارے معاشرے میں عقیدہ اگر کمزور ہونا بلال بھائی تو کالی بلی کے گزرنے سے بھی جانے سے انسان. ہاں, تو یہ مجھے ایک بات بتائیں, ہمارے معاشرے میں کتنا غلط العام بات مشہور ہے, خوشبو نہ لگانا جن چمٹ جائیں گے, زیتون نہ پینا, کلونجی نہ کھانا بلڈ پریشر یا گوڈوں میں دردیں شروع ہو جائیں گی, صحن کو صاف نہ کرنا, شام کے وقت رزق میں کمی آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صاف کرو, یہودیوں کی مخالفت کرو اور اپنے صحنوں کو صاف کرو. بنیادی طور پہ نیک فعل لینا چاہیے. ہماری اس بیٹی کو بھی یہ گمان کرنا چاہیے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے فما بقت علیہم السماء والارض, کہ جب فرعون اور اس کا پورا لشکر ڈوب گیا نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. اس کا مطلب ہے عبداللہ ابن عباس کے پاس صحابہ گئے کہ کیا آسمان اور زمین روتا ہے؟ انہوں نے کہا روتے ہیں. کیوں نہیں روتے؟ ایک دروازہ ہوتا ہے, سجدے کی جگہ جہاں پہ بندے نے سجدے کیے ہوتے ہیں وہ روتی ہیں. کہ کہاں گیا وہ ذکر؟ وہ آسمان کے اوپر جو دروازہ ہوتا ہے جہاں سے سبحان اللہ اللہ اکبر چڑھ رہا ہوتا ہے, تو وہ روتا ہے اور وہ کہتا ہے شاید یہ بندہ دنیا سے چلا گیا. تو اگر کسی نیک انسان کے چلے جانے کے اوپر کسی جن کے رونے کی یا آواز آ جائے تو اس سے نیک فعل لیں. یہ بد فعل لینا کہ معاذ اللہ وہ گناہوں میں چلا گیا, یہ بات درست نہیں ہے. یہ فعل اچھا یہ ہے کہ اگر غائب جو چیزیں ہیں جو ہمیں ظاہری نظر نہیں, اگر وہ بھی کسی کے مرنے پہ رو رہی ہیں تو یہ نیک فعل کی بات ہے, اس میں بد کی کیا بات ہے. اور ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے جنہوں نے یہ کہا اس نسیم بچی سے کہ وہ گناہوں کا بوجھ تھا. ان للہ و انا الیہ راجعون. جی السلام علیکم بیٹا. ہیلو وعلیکم السلام. جی زبیدہ بیٹا. جی السلام علیکم بلال جی وعلیکم السلام. جی میرا بچہ. بھائی میں زبیدہ فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. جی جی. کو نا 17 سال ہو گئے ہیں. جی زبیدہ. میں وہ ڈاکٹر ساجدہ شاہنواز سے نا IVF کروایا ہے 2 دفعہ. اچھا. وہ میرا میاں نا مزدوری کرتا ہے مل میں, تو میں آپ کا پروگرام دیکھی, میں ڈاکٹر صاحب کے نا پاس گئی تھی, تو پھر اس نے بھی بہت ہی مدد کی. میں نے اپنا زیور وغیرہ بھی بھیجا ہے, 7 لاکھ نا پھر بھی لگ گیا ہے. تو لیکن نا اب پھر مجھے اب سکون نہیں ملتا ہے. میں نا آپ کا پروگرام دیکھ کے اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے پروگرام میں بھی آ جاتی ہوں. تو مجھے بہت زیادہ پریشان ہوں, آپ پلیز میری مدد. میرا بیٹا آپ کا سوال کیا ہے؟ میں سمجھا نہیں آپ کا سوال زبیدہ. یہ ہے کہ میری نا شادی کو 17 سال ہو گیا, میری اولاد نہیں ہے. اچھا, آپ کی کتنی عمر ہے زبیدہ؟ میری عمر 38 ہے. آپ نے 2 IVF کروا لیے ہوئے ہیں؟ ہاں جی 2 کروائے ہیں. دونوں ناکام ہوئے؟ جی دونوں ناکام ہوئے؟ نہیں وہ ہوا تھا, وہ مس کیریج ہو گئے تھے. ہاں وہ ناکام ہی ہوئے نا, تو اب آپ چاہتی ہیں تیسری دفعہ کروانا؟ ہاں جی, لیکن نا میرے پاس اب میڈیسن کے بھی پیسے نہیں ہیں. ہاں تو پلیز آپ اگر میری مدد کر سکتے ہیں تو بلال بھائی, میں بہت زیادہ پریشان ہوں, مجھے نا اب سکون نہیں ملتا ہے. تو اچھا مجھے یہ بتاؤ زبیدہ کہ 2 دفعہ کی دونوں ناکامیوں کا تمہیں کیا بتایا, کس وجہ سے ہوئی؟ وہ یہی کہتے ہیں بھائی پتہ نہیں, وہ میرے نا ہسبینڈ میں ہے نا جراثیم پہ اس کی کمزور ہیں. نہیں زبیدہ اس طرح نہیں, الزام نہیں. وہ IVF ہوتا ہی نا, اگر ہسبینڈ کا پرابلم ہوتا نا تو وہ کبھی IVF ہوتا ہی نا. یہ ہارمونز کا تمہارے مسئلہ ہے. پھر وہ ڈاکٹر صاحب کہتی ہیں پھر آپ کرواؤ, لیکن نا میرے پاس میڈیسن کے پیسے بھی نہیں ہیں بہت زیادہ. وہ میرا میاں نا مل میں کام کرتا ہے.
ہم مینا والی کے رہتے ہیں نا فیصل آباد میں. اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی دے, تم جو کر سکو گی وہ کرنا, جو میں کر سکوں گا تمہارے لیے میں وہ ضرور کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ, یہ میرا تم سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور کروں گا. جی السلام علیکم مشیدہ بیٹا. جی وعلیکم السلام. جی میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. میں نے پوچھنا تھا بلال بھائی کہ میرا نام گھر والوں نے رکھا ہے جو کہ 5ویں پارے میں ہے, مشیدات کہ موت تمہیں آگے رہے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بھی ہو. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اسلام یہ نام رکھنا چاہیے, ایسا نام ہو کیا زندگی پر اثر ہوتا ہے؟ کہ میری زندگی میں کافی مشکلات. تمہاری زندگی میں مشیدہ کیا مشکلات ہیں؟ شدت پائی جاتی ہے. امی ابو میرے نہیں ہیں, میری ڈائیورس ہو چکی ہے. ڈیورس تمہاری کیوں ہوئی ہے؟ ڈائیورس اس لیے ہوئی ہے کیونکہ فائنینشلی طور پر انہوں نے پہلے رشتہ کر لیا, لیکن بعد میں ان کو ایسا لگا تھا کہ ہم بھی نا اچھی جگہ پہ کسی امیر گھرانے میں رشتہ کرنا چاہیے تھا. یہ تو ایک بدگمانی ہے نا, الزام ہے بلا وجہ کا. ایک وجہ بتاؤ ڈیورس مشیدہ کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ تمہاری عمر کتنی ہے اس وقت؟ میری 30 سال. 30 سال کی عمر میں تمہیں 30 سال کا ہی بیان دینا چاہیے, یہ نہیں معاملہ. کس عمر میں شادی ہوئی تھی تمہاری؟ میری 27 سال کی عمر. 22 سال کی عمر میں. اور ڈیورس کب ہوئی ہے؟ ڈیورس 6 months ہو گئے ہیں. تو اتنے سال شادی چلی ہے نا؟ جی, کیونکہ وہ یورپ میں تھے تو آتے نہیں تھے ادھر گھر والوں کے ساتھ. اب تم آہستہ آہستہ آ رہی ہو اس بات پہ. جی. تمہارا غصہ کیسا ہے؟ سچی بتانی ہے. میرا ویسے کبھی کسی نے کہا نہیں غصے کے بارے میں مجھے. جو ڈرنے والا بندہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ میں بھی نہیں کہہ سکتا اپنی بیگم کو تیرا غصہ تھا. میں تو تم سے بات کر رہا ہوں نا ایک بڑا ہونے کی حیثیت سے. تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہارا غصہ اچھا ہے. جی, مجھے لگتا ہے کہ نہیں اتنا آتا, میں بھی شاید آتا ہوگا. ہاں. تو تمہارے خیال میں یہ پرابلم تمہاری شادی میں کس وجہ سے آیا؟ اسی کی وجہ سے. جو بندہ یورپ میں رہ رہا ہے اس کو تمہارے مال سے کیا غرض ہے؟ یہ تو آپ کہہ نہیں نہ سکتے, یہ ہر چیز کا تو معاملہ اللہ کے پاس ہے نا. اس کا معاملہ کیا مطلب ہے؟ جانتا ہے اس کا اللہ کے پاس یہ کیسا معاملہ ہے؟ میں تو تم سے بات کر رہا ہوں بیٹا. ایک شخص جو رہتے یورپ میں ہے اس کا تمہارے مال میں کیا دلچسپی ہے؟ اور وہ تمہیں اتنے سال وہاں کیوں نہیں لے کر گیا؟ اس کا اللہ کو نہیں, تمہیں پتہ ہونا چاہیے نا کیوں وجہ. دیکھیں وہ بڑی کمپلیکیشنز تھی اس چیز میں ان کے گھر والوں میں, تو یہ لے کے نہیں گئے. پہلے تو انہوں نے پتہ نہیں اللہ کی طرف سے تھا کہ ہو گیا رشتہ, لیکن بعد میں انہیں یہی رہا پچھتاوا کہ ہم نے نہیں صحیح جگہ پہ کیا. اچھا میں تمہیں ایک مشورہ دوں بڑے ادب کے ساتھ, ایک بڑا ہونے کی حیثیت سے. تم اپنے نا اس کو کہتے ہیں نفسیات کی زبان میں کوگنیٹو بیہیویئرل تھیراپی. اگر میں کر سکتا نا تو میں تمہیں کہتا کہ فوری طور پہ کراؤ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کو ایک اور نقطہ نظر سے بھی دیکھنا چاہیے. تمہیں تقریباً 10 سال ملے, 8 سال ملے تمہیں ایک شادی میں. کرنا کیا تھا؟ ایک آدمی کا دل جیتنا تھا بس. اب ایک آدمی کا دل جیتنا کتنا آسان ہوتا ہے جس نے رگڑا کھایا ہو یورپ میں, ضرورت سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن جب تک انسان اپنی بلیم گیم سے باہر نہ نکلے تب تک نہیں ہو سکتا. انسان سولو گیم نہیں کھیل سکتا زندگی میں. یہ مجھے نہیں پتا کہ ہماری بیٹیوں کو کیوں اس چیز کا پتہ نہیں کس نے سکھایا. میں ماؤں کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ سولو فلائٹ کرو, نہیں ہو سکتی. ایک شخص کے ساتھ آپ نے جب باہر ہے, آپ نے نکاح کیا ہے, جس طرح سے بھی کیا ہے, آپ نے نیگوشیٹ کیا ہے کیونکہ وہ باہر ہے, وہ آپ کو اسپاؤس کے ویزے پہ نہیں بلا رہا, وہ یہاں وسائل دے رہا ہے, اس لیے وہ آپ کو اپنے ان لاز کے اندر رہنا پڑے گا. آپ چاہیں کہ وہ میں ان لاز میں بھی نہ رہوں, میں الگ رہوں. یہ سارے مسائل جو ہیں یہ ذاتی صرف ایک وجہ سے ہیں. میں ادب کے ساتھ بیٹا آپ کو کہہ رہا ہوں, مجھے پتا آپ نے نہیں ماننا بات کو, صرف اس لیے کہ دوری کے اندر دل جیتنا 10 گنا زیادہ مشکل ہوتا ہے, 10 گنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. قربت میں تو پھر انسان جیت سکتا ہے, یا اپرچونٹی یا آپشن ہوتی ہے. لیکن جب انسان اپنی ناکامی کو اپنے کردار میں نہ دیکھ رہا ہو اور جو انگلی ہے وہ دوسروں کے اوپر رکھ رہا ہو تو بھول جاتا ہے انسان کہ ان کی انگلیاں بھی ہماری طرف اٹھتی ہیں. میں تمہیں یہ بات لمبی صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہاری آگے زندگی پڑی ہے. اگر اسی مزاج کے ساتھ تم جاؤ گی آگے کہ لوگ تمہیں ون کریں بغیر مال کے,
تو پھر اللہ کے رسول کی بات کہاں ہوئی؟ مال کے لیے عورت کا رشتہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، ایمان کے لیے ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، حسن کے لیے ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اب تم کہو کہ نہ حسن ہے نہ مال ہے، مجھے دونوں کی قبولیت جو ہے وہ ملنی چاہیے دنیا میں، یہ ریالٹی نہیں ہے، یہ ریالٹی نہیں ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے جو بھی بیٹیاں سن رہی ہیں، خدا کے واسطے ریالٹی ٹچ کرتے ہیں۔ کسی کا قد چھوٹا ہے وہ کہتے ہیں جی مجھے نہ کہا جائے، نہیں کہنا چاہیے، بد اخلاقی ہے، لیکن آپ کو تو ریلائز ہونا چاہیے نا کہ اگر 6 فٹ 2 انچ والے سے شادی کرنی ہے تو وہ کہے گا کہ یار میری بیوی بھی کم از کم 5.5 فٹ کی ہو۔ مسائل کو جب تک اپنے کندھوں پہ اٹھانا نہیں سیکھو گی تب تک یہ غصہ ناک پہ رہے گا۔ واپس آنا، وظیفہ لے کر دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب آپ اس کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں؟ بلال بھائی یہ جو دونوں سوال ہیں ان میں سے پہلے میں پہلی عورت کے سوال کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں اور یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں لازمی طور پہ کہ بے اولادی کی وجہ سے اپنی عزتوں کو اور ایمانوں کا جنازہ نہیں نکالنا چاہیے۔ میں آپ کو گارنٹی سے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، آپ آزما لیں 40 دن ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ سورۃ انبیاء کی آیت اگر پڑھیں 40 دن ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ اور 10 تسبیحاں استغفر اللہ 1 منٹ میں آپ 100 دفعہ یعنی تیزی سے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 10 تسبیحاں ایک دن میں یہ 40 دن نکالیں انشاءاللہ۔ بلال بھائی میں نے آج تک جتنے بھی اعزاء و اقارب ہوں قریبی دوستوں کو یہ وظیفہ بتایا، اللہ کے فضل و کرم سے 40 دن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو ایک بات یہ بھی سوچنی چاہیے کہ بے اولادی کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کو دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا کہ اولاد کیسی ہے۔ اولاد کئی دفعہ آزمائش کا سبب بھی بن جاتی ہے، ضروری نہیں کہ انسان کو نیک اولاد ملے۔ تو انسان کو دنیاوی یہ جو مال اسباب ہیں ان کے پیچھے اتنا بھی اپنے آپ کو نہیں محو کرنا چاہیے کہ اپنی عزت بھی نیلام کر دے، ایمان بھی نیلام کر دے۔ جو دوسرا سوال ہے نا بلال بھائی، شریعت کے مطابق یہ بات درست ہے جو قرآن پاک کی انہوں نے آیت کا حوالہ دیا کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مشیدہ کا میں نے نام رکھ لیا۔ تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے قرآن کی آیت ہے لیکن ان کے معنی کے اوپر غور کریں۔ میں اس کی ایک عام فہم مثال دیتا ہوں۔ کوئی بلال بھائی جس کے اندر کانفیڈنس کم بھی ہوگا نا کسی بچے میں، اگر آپ اس کو کہیں گے نا الفاظ سے یار تو بڑا اچھا ہے، تو بڑا اچھا ہے، تو بڑا قابل ہے، قابل ہے، قابل ہے، اس لفظ کے بولنے سے اس کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 3 سے زائد مرتبہ کے یہ واقعات موجود ہیں کہ آپ کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے کہا میرا نام یہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تیرا نام یہ نہیں، تیرا نام ہشام ہے، تیرا نام عبداللہ ہے، تیرا نام عبد الرحمن ہے، یعنی مختلف واقعات ہیں۔ بلکہ حضرت حسن کے بارے میں جب حضرت علی نے کہا میں نام حرب رکھتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل حسن، تو مراد یہ ہے کہ نام اچھے کا انسان کی زندگی پہ یہ ایک ہو ہی نہیں سکتا اثر نہ ہو، تو نام خوبصورت رکھنا چاہیے۔ البتہ جو انبیاء کے نام ہوتے ہیں یا صحابہ کے نام ہوتے ہیں ان کے ناموں کا مطلب دیکھے بغیر نام رکھنا جائز ہوتا ہے۔ مطلب کہ اگر کوئی بندہ یہ سوچے میں نوح کے ترجمے سے رکھ رہا ہوں، نہیں، آپ نے نبی کے اوپر رکھا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی آئے گی۔ تو نام کو بدل لینا چاہیے۔ میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ نام اگر بدلنا چاہتی ہیں اپنا نام ضرور بدل لیں، ضرور بدل لیں۔ جناب علی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی میرا بیٹا، میں گجرانوالہ سے بات کروں۔ میں نے عرض کرنے سے پچھلے ہفتے نا ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے، انہوں نے سورہ رحمان کا ذکر بتایا تھا، ہاں وہ میں نے کیا، آج 1 ہفتہ نا مکمل ہو جائے گا۔ اچھا، تو وہ عرض کرنی تھی اب آگے کیا کرنا ہے، مطلب وہ میں نے کیا عمل، سنیا کہ سیدھا بردہ شریف بھی سنی ہے، تو اب آگے کیا کرنے سے کیا مطلب ہے؟ کنٹینیو کرنا تو چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مسائل ویسے ہی ہیں، کچھ بہتری نہیں آئی۔ اچھا، یہ انہوں نے مسائل کی بہتری کے لیے تو نہیں بتایا تھا، یہ تو انہوں نے صحت کے لیے بتایا تھا۔ جی جی، صحت ہی خراب ہے، میری صحت ہی ہاں، بیماری تو ہے۔ اب میں تجھے ایک وظیفہ پھر بتا رہا ہوں، تو کر لے گا 7 دن؟ جی اگر آسان ہوا کر لوں گا، میری آنکھوں کا بھی مسئلہ ہے نا سر۔ تم نے یہی دوبارہ کرنا ہے جو کر رہے تھے 7 دن؟ 7 دن دوبارہ کروں؟ ہاں، اور اس دفعہ تم نے دل کی اتھر گہرائیوں سے سننا ہے۔ جی 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 جی، یہ ہو سکتا ہے اگر تو نے نہیں تھوڑا بہت والا بات، کوئی چکر چکر نہ مجھے دو، تو تھوڑا بہت کی بات نہیں ہے۔ جب انسان یہ بات طے کر کے وظیفے کی طرف جائے نا کہ یہ ہوگا، تو تم اللہ تو نہیں ہو، کام تو اللہ نے کرنا ہوتا ہے۔
انسان میری سمجھ سے باہر ہے. کہندے جناب علی شاہ جی تسی تسبیح دتی سی 3 ہفتے ہو گئے پڑھ دے بنیا کچھ نہیں. وہ خدا کے ولی بعض روایات میں تو حضرت یونس کو بھی 40 دن لگ گئے تھے خدا کے ولی کے پیڑ میں. ٹائم کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے, تم نے نہیں کرنا. اس لیے اصل بات یہ ہے کہ عمل چھوڑنا نہیں چاہیے, اس کو کر لینا چاہیے. 7 دن ہے, اگلے 7 دن لگا لو, پھر 7 دن لگا لو, اس میں کیا مسئلہ ہے. اور دوسری بات, کبھی یہ مت کسی سے پوچھا کریں, یہ میں سب لوگوں کے لیے کراس دا بورڈ کہہ رہا ہوں کہ یہ کب تک ہوگا. یہ فیصلہ خدا کا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بخاری شریف میں اللہ کہتا ہے وقت جو ہے وہ میں ہوں. آپ وقت پہ فیصلہ نہ کریں, جو فیصلے اللہ کے ہیں وہ اللہ کو ہی کرنے دیں. السلام علیکم. جی پروین بیٹا. جی میرا مسئلہ ہے بیٹیوں کا نا, میں بیوہ ہوں, 3 بیٹیاں شادی ان کی نا. بڑی کا نام ہے شبانہ ناز, چھوٹی کا محوش فرید, ایک ناوش فرید. اور رشتے آتے ہیں اور بات نہیں بنتی. بڑی کی جو ہے نا اس کی بات نہیں بنتی. شبانہ کی ٹھیک. شبانہ کے لیے وظیفہ جو ہے نا وہ حافظ صاحب آپ کو بتا رہے ہیں. شبانہ کیا وظیفہ؟ لال بھائی یہ وظیفہ بھی میں بتاتا ہوں, لیکن بات میں یہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ کمپرومائز بھی کرنا چاہیے. جب بیٹیاں اگر 3 ہیں تو کہیں پہ کمپرومائز یا کوئی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, رشتہ کر دینا چاہیے. رشتہ ضرور کرنا چاہیے. جیسے آپ نے پہلے بھی یہ بات کی اسی پروگرام میں کہ سولو فلائٹ انسان کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے. سولو فلائٹ والا بندہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, سورت قصص آیت نمبر 24 ہے. اس کو 313 مرتبہ یہ بیٹی یا والدہ 40 دن تک صرف پڑھیں. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرمائے گا. اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے مجھے بڑی پسند آئی ہے کہ یہ جو ٹائم لیمٹ بنا دی گئی ہے کہ اتنے دن کرنے سے ہو جائے گا, یہ ایک گمان ہوتا ہے. یہ گمان ہے, اور اگر نہیں ہوتا تو آپ 40 دن اور کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے. اور یہ بات جو ہے نا بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس رشتے آتے ہیں تو پریزنٹیشن جو ہے نا یہ بڑا میٹر کرتی ہے. میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ تحفہ دینے کا اوپر پوری اتنی بڑی سائنس ہے کہ اماں عائشہ تحفہ چاہے مختصر دے رہی ہیں لیکن اس کو اتنی محبت سے, اس کو جیسے کہنا چاہیے ریپنگ کر کے وہ تحفہ دے رہی. میں حیران ہو گیا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پریزنٹیشن میں کیوں کبھی بات نہیں کرتے, جبکہ وہ اگر سنت عائشہ ہو تو میرے تو وہ ایمان کا حصہ ہے. اس دن کے بعد میں نے ہر شے کو, چاہے وہ ایک اکیلی کھجور ہو, اس کو بھی ریپ کر کے دینا ہے جس طرح ٹافی ہوتی ہے. یہ چیزیں اپنی بیٹیوں کو سمجھانا. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ تینوں بیٹیوں کے اندر یہ پریزنٹیشن والی بات جو ہے یہ کمزور ہے. اس لیے وزن کو کم کرنا, پریزنٹیشن اور ہائیجین کو بڑھانا, سب سے پہلے اس پہ توجہ دو. جو کہا ہے آپ کو وہ پڑھو, اللہ کیوں کامیابی نہیں کرے گا, انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کرے گا. جی السلام علیکم. جی حشم, جو بھی مسائل لوگوں کے ہوتے ہیں ان کے لیے جو وظیفہ ان کو بتایا جاتا ہے, میرا یہ گمان ہے کہ یہ ذہن میں ضد نہیں لگانی چاہیے کہ اب میں پڑھ رہا ہوں تو یہ اب ہو, یہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں بلال بھائی, یہ توکل ہونا چاہیے کہ یہ ہو, لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے نا یہی اصل اہم بات ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں انبیاء, اب اگر دیکھا جائے تو مچھلی کے پیٹ میں اسی دن تو نہیں نکل گئے, کچھ دن رہے ہیں. ایوب کتنے سال بیمار ہیں. اب یہ حضرت نوح نے کتنے سال تبلیغ کیا, حتیٰ کہ 900 برس کہنا شروع ہو گیا, اللہ کو کہنا شروع ہو گیا اللہ میں نے دن رات صبح شام ان کو پکارا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ابتدائی زندگی کے سال دیکھ لیں, مکہ میں بنیادی طور پہ اسلامی ریاست کو قائم کرنے کی جد و جہد کتنی شدید تھی لیکن نہیں ہو سکی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر اس کو کچھ ٹائم لگ رہا ہے تو اس میں بھی اللہ رب العزت کی کوئی بہتری اور حکمت بھی ہے. اور دوسری بات جو بلال بھائی آپ نے کی ہے نا, میرے ذہن میں وہ سارا واقعہ ایک دم آ گیا. امی عائشہ کی جو تحفے کی بات کی ہے کہ کھجور دی, ایک کھجور, اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک کھجور دی, اس نے اس کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا, ایک بیٹی کے منہ میں ڈال دی, دوسری بیٹی کے منہ میں ڈال دی. تو رسول اللہ نے پتا کیا کہا تھا کہ یہ جنت میں چلی جائے گی ایک کھجور دینے کے بدلے میں. تو میں یہ ذہن میں کئی دفعہ یہ سوال آتا ہے کہ اگر وہ بیٹیوں کو کھجور دینے کے جنت چلی جائے گی تو جس نے دی ہے وہ کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے, خوشیاں دے, آسانیاں دے اور بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.